सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सबका यहाँ आना बहुत बहुत शुक्रिया। राणा साहब का आना बहुत शुक्रिया। राणा बराज साहब पाकिस्तान में गए हुए थे, वहाँ बहुत सारे इलाकों में ये विज़िट करके आए हैं। अपना अफ़गानिस्तान के बॉर्डर तक गए हैं ये, माशाअल्लाह। और गिलगिस्तान गए हैं, वहाँ भी उन्होंने विज़िट किया है। और वहाँ के हालात हमें आगाह करें कि वहाँ के कैसे हालात हैं। और इनकी वापसी आने का बहुत शुक्रिया है राणा साहब का, और इन्होंने हमें आज टाइम दिया है, इनका ये भी बहुत शुक्रिया है। हमारे सब दोस्तों का शुक्रिया है यहाँ आने का। तो राणा साहब आगाह करें पाकिस्तान के हालात का। बहुत शुक्रिया। अल्लाह। जो पाकिस्तान के हालात तो बताऊंगा तो फिर सियासी बन जाएगा माहौल। नहीं बताएं, पूरे बताएं वहाँ के हालात क्या खाने सही की बात। हाँ जी जरा उतने हालात बताओ। हाँ जी, आप फाटा में गए हैं, किसी इलाके घूम कर आए हैं। हाँ जी। रब्बे शाली सदरी व यस्सर ली अमरी वाहलुल मिन लिसानी व यफ्क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मैं 3 माह का विज़िट किया है पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ तो पहले हालात ऐसे ही हैं कि जैसे कोरोना का इतना लोगों को एहसास नहीं, और कोई जापान की तरह इतनी पाबंदी नहीं है। आप किसी भी शॉपिंग मॉल पे जो अच्छे मॉल बने हुए हैं वहाँ लाहौर में, जैसे एम्पोरियम मॉल है, वो पैकेज मॉल है और हाइपर स्टार और दूसरे चीज़ें, लोग जाते आते हैं, बस वो कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट मांगते हैं, वो दिखाएं और एंट्री हो जाती है। तो ठीक है, हालात अच्छे हैं, सिर्फ हालात बुरे हैं तो लोगों के कारोबार के बुरे हैं। हालात बुरे हैं तो लोगों को घरों में गैस नहीं मिल रही, लोगों को जो है बिजली की लोड शेडिंग से मुतासर किया हुआ है। हालात बुरे हैं तो लोगों को रोज़गार नहीं है, कारोबार की फैक्ट्रियाँ जो इंडस्ट्रियाँ वो बंद हैं, और इतने लोग मजबूर हैं कि जो गलत कारियाँ कभी बैंकॉक में और दूसरे मुल्कों में हमने देखी थी, वो हमारी मुसलमान बच्चियाँ जो है वो उन कामों में पड़ गई हुई हैं। जितने टिकटॉकर हैं और ये वो हैं, वो गुर्बत की वजह से लोग टिकटॉकर बड़े हुए हैं। और फिर वहाँ कहवा खाने लाहौर में, आप जौहर टाउन में चले जाएं, मॉडल टाउन में चले जाएं, गुलबर्ग में चले जाएं, इतने को बन गए हुए हैं ना, एक एक रोड पे 2-2, 3-3 100 कहवा खाने बने हुए। और वहाँ शाम को सब नौजवान लड़के लड़कियाँ आते हैं और वही टिकटॉकें बढ़ाते हैं, और वहीं से वो यानी कि कहते हुए शर्म आती है कि जो काम बैंकॉक में होता था वो सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये इतना अफसोस की बात है, और ये गुर्बत की वजह से लोग मजबूर हो गए अपने इस्तेहसात लुटाने के लिए, मजबूर कर दिया इस मौजूदा हुकूमत ने। जिस हुकूमत ने तब्दीली का नारा लेके आई थी और तब्दीली का नारा लगाया था कि इस मुल्क को बदल देंगे, 4 साल हो गया, हमने अपने 90 दिन का जो प्लान दिया था उस पर भी अमल नहीं किया। ना नौकरियां मिली, ना घर मिले, बल्कि जो लोग नौकरियों में थे उनको बेरोजगार कर दिया। जो गवर्नमेंट के अदारे थे, जैसे स्टील मिल कराची की थी, उसको बंद कर दिया। बहुत से PIA के अंदर मुलाजमीन थे जो सैकड़ों की तादाद में, उनको बेरोजगार कर दिया। और हालात दिन ब दिन जो है वो बदतर से बदतर हो रहे हैं। मुल्क के अंदर लोग जो पढ़े लिखे तबकात हैं, उनके अंदर ये बात है कि ये मुल्क रहने के काबिल नहीं रहा, मजबूरी में हम रह रहे हैं, हमारे पास कुछ हो नहीं सकता। मुझे डायरेक्ट दोस्तों ने कहा कि आप तो राणा साहब जापान है, फिर चले जाएंगे महीने बाद, आपको तो फर्क, हम तो जा भी नहीं सकते कहीं। हालात ऐसे कोरोना की वजह से भी हैं कि कोई इतनी जल्दी मूवमेंट नहीं कर सकता, लेकिन हम रहना नहीं चाहते इस मुल्क में। जितनी ज़िंदगी मुश्किल बन गई है, जहाँ बच्चों को पालना, और गरीब लोगों के लिए अपने बच्चों को स्कूलों में जो है वो तालीम नहीं दिलवा सकते, वो उनका पेट नहीं पाल सकते। 800 रुपया मजदूर लेता है वहाँ, और 160 रुपये पेट्रोल का रेट है। तो वो बाइक वगैरह पेट्रोल पे ही चलते हैं, डीजल पे नहीं चलते। और गरीब लोगों की सवारी जो है वो साइकिल से, अब बाइक ने साइकिल की जगह ली हुई है।
اور غریب آدمی اس بائک کو پیٹرول ڈلوانے کے لیے وہ 50 100 کا 200 کا ڈلواتا ہے اور وہ گھر تک ہی جاتا ہے یا کام تک اور کچھ نہیں کر سکتا. اور 800 روپیہ اگر وہ لے گا تو 300 کا پیٹرول ڈلائے گا تو گھر کا سبزی پانی کوکنگ آئل ہر چیز جو ہے وہ بہت مہنگی ہے. کوکنگ آئل 450 روپے کلو تک پہنچ گیا ہوا ہے. تو وہ غریب آدمیوں کے تو بچے بھی زیادہ ہی ہوتے ہیں, حالات بھی ایسے ہی ہیں. نہیں صحیح بات میں کرتا ہوں, ان میں تو یہ چیز نہیں, وہ تو اچھا نہیں سمجھتے, کہتے جو اللہ کی دین ہے وہ ٹھیک ہے. اور وہ تعداد زیادہ فیملیاں بڑی ہوتی ہیں پھر ان میں اکٹھے رہنے کا رواج ہے. باقی جو بڑے لوگ ہیں وہ تو سیپریٹ ہو جاتے ہیں, گھر زیادہ ہیں وہ علیحدہ علیحدہ بنا لی. غریب کے پاس تو ایک گھر, وہ بھی کرائے پہ جو رہتے ہیں 2-4 ہزار مہینے کا کرایہ دینے والے وہ 10,000 کرائے پہ آ گئے ہیں. بجلی کے یونٹ جو ہے جن کو 5,000 بل آتا تھا انہیں ایک لمٹ مقرر کر دی ہے کہ اگر وہ 5,000 آتا ہے اس سے 100 روپیہ 5 یونٹ اوپر ہوگا نا تو وہ 10,000 بل ہو جائے گا. یہ تو کوئی توک نہیں بنتا, بل جتنی بجلی یوز کرے اتنا ڈالے. یہ تو نہیں کہ یہ آتا ہے اس سے اوپر جاتا ہے تو 10,000, تو وہ کوئی بھی 3 مرلے یا 2 مرلے کے گھر والے کا تو اتنا آتا ہے, جو 5 یا 10 مرلے کے گھر میں رہتا ہے نا اس کا اس سے اوپر ہی جاتا ہے. تو ان کا بل اصل میں 5,000 ہوتا ہے, 10 پڑتا ہے, 10 ہوتا ہے 20 پڑتا ہے. لوگ کدھر جائیں؟ زندگیاں جو ہیں وہ غلط کاری میں نہیں جائیں گی تو گھر کے خرچے کدھر کیسے پورے ہوں. تو ملک کے حالات جو ہیں, KPK کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا کہ بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں تو اس میں کیا ہوا ہے, جو گورنمنٹ تبدیلی کے نام پہ ان کو بری طرح شکست ہوئی ہے. ان کے سب سے بڑا قلعہ جو ہے وہ سمجھتے تھے پشاور, اس میں ان کا میئر نہیں ہوا, ان کے بندے سارے شکست کھا رہے ہیں. جتنے اب ضمنی انتخابات MP MNS کے پورے ملک میں ہوئے ہیں وہ اپنی سیٹیں جیتی ہوئے ہارے ہیں. وہ ساری سیٹیں نون لیگ لے رہی ہے یا پیپل پارٹی ادھر سندھ میں لے رہی ہے, لیکن PTI والے اپنی سیٹ نہیں کو لے سکے. اور اب ان نے کل کا ایک اور قانون پاس کر دیا کہ اگر کوئی PTI کے کسی آدمی کے بات کرتا ہے یا وزیر اعظم کے یا صدر کے یا وزیروں کے, تو اسے بغیر وارنٹ گرفتاری جو ہے گرفتار کیا جائے گا اور 6 مہینے کے اندر عدالت فیصلہ کرے گی اور اسے جو ہے سزا سنائی جائے گی. وہ ضمانت نہیں کروا سکتا اور بغیر بتائے جس کو مرضی وہ پکڑ لیں اٹھا لیں. ابھی پہلے انہیں نیب والوں کو یہ اختیار دیے تھے اور وہ واپس ہوئے تھے زور ڈالنے پر کہ بھئی اگر بندہ بعد میں چھوٹ جانا ہے 2 سال کے بعد اور وہ ثابت بھی نہیں ہونا تو اس کو آپ نے کیوں جیل میں رکھا ہوا ہے. ضمانت تو کم از کم ہو, وہ عدالت میں پیش ہوتا رہے. اس میں انہیں نرمی کیا, اس کو پھر ویسے ہی قانون بنا دیا. یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے, بلکہ اس سے بھی اوپر ہے کہ آپ کسی کے خلاف جو جمہوری حق ہے آپ کا, قوم کے آپ لوگ ہیں, ٹیکس جمع کراتے ہیں اس ملک, اور ان کے ساتھ یہ زیادتی کہ جس کو چاہے وہ اگر تنقید کرتا ہے موجودہ گورنمنٹ پہ تو اس کو فوری ارسٹ کر لیا جائے. آپ یہ مراد سعید والا کیس میں ہی دیکھ لیں کہ وہ انہی کی پارٹی کا بندہ تھا, انہی کے ساتھ رہا ہے, عمران خان کا بڑا قریبی دوست رہا ہے, اسی کو اٹھایا ہوا ہے کہ وہ تنقید کیوں آ کے کی ہے اس نے. ٹھیک ہے, جو الفاظ اس نے غلط بولے ہیں اس کی ہم بھی مذمت کرتے ہیں, یہ کوئی اچھی بات نہیں کسی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے کوئی الفاظ, لیکن وہ حوالہ دیتا ہے عمران خان کی سابقہ وائف ریحام خان کا کہ اس کی بکس میں لکھا ہوا ہے, جو میں وہ کہتا ہوں تو اس کو کیوں نہیں پڑھا. تو وہ تو بکس جو ہے اس کی ترجمے کتنی زبانوں میں ہوئے ہیں, وہ نیٹ پہ میسر ہے, کوئی بھی آدمی پڑھ سکتا ہے. اس نے تو یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کے لیے. اب یہ سچ ہے جھوٹ ہے, اس کو جو جھوٹ ہے تو اس پہ کیس کرے. ریحام خان کو پکڑے, حکومت ان کی ہے, وزیر ان کے ہیں, عدالتیں ان کی ہیں, ان کو تو پکڑتے نہیں. اور یہ منڈی بہالدین میں نیازی نے تقریر کیا اس دن, وہی تقریر جو 4 سال سے کر رہا ہے, چور ڈاکو لٹیرے ان کو چھوڑیں گے نہیں, پیسے کھا کے. بھی 4 سال تمہاری حکومت ہے تو 4 سال میں کیوں نہیں لیتا پیسے ان سے؟ یہ چور ہے تو 4 سال میں لو. ان کے آدمی کیوں الیکشن جیتتے ہیں 4 سال کے اندر؟ کیوں ان کا آج بھی سروے ہوا تو میاں نواز شریف 58 کے قریب % جو ہے ووٹ اسے پورے پاکستان میں سروے کے دوران ملے ہیں, تمہیں 32 کے قریب آ گئے ہو. کیوں؟ اور وہ چور ہے تو چوروں کے تو خلاف جانا چاہیے. چوروں کے تو حق میں لوگ بول رہے ہیں. چوروں کے وقت تو گھی جو ہے وہ 150 روپے ہوتا تھا,
اس وقت تو آئل جو پیٹرول ہے وہ 63 روپے کا ہوتا تھا لیٹر، اور تمہارے دور میں 160 کا ہو گیا، اور وہ چور تھے اور تم ہی کہتے تھے کہ جو حکمران چور ہو یہ پھر ڈیزل پیٹرول مہنگے ہوتے ہیں، تو پھر تم چور ہو تو اس کا مطلب مہنگا ہو گیا، تم کھا رہے ہو، تم کہتے ہو کہ میں پاک صاحب ہوں، میں صادق امین ہوں، میں جو ہے وہ میری حکومت میں کرپشن نہیں ہے، تو پھر جو کرپشن کا جو اربوں روپے تم بتاتے تھے کہ سال کا بچتا ہے، وہ اربوں روپے لگتے کیوں نہیں؟ پھر IMF کو سے قرضے کیوں لے رہے ہو؟ اس کے پاؤں میں کیوں بیٹھتے ہو بھائی؟ تم کہتے ہیں جس دن میں IMF سے جاؤں اس سے بہتر میں اپنے آپ کو پھانسی دے لوں۔ اپنی کسی بات پہ تم قائم ہو۔ جو آدمی قول و فعل کا تضاد کرتا ہے وہ آدمی تو پہلے انسانیت کے اس لیول پہ نہیں آتا کہ اسے اچھا انسان کہا جائے۔ جو میں اگر یہاں کو بات کرتا ہوں تو میں اس میں مضبوط رہوں، ثابت قدم رہوں اور پھر وہ کروں۔ اگر میں کر نہیں سکتا میں کہوں نا۔ عام معاشرے میں اگر کوئی آدمی زبان کر کے مکرتا ہے تو اس کی درگت بنائی جاتی ہے۔ تم تو ملک کے نمائندہ ہو، ملک کی سب سے بڑی سیٹ پہ تمہیں بٹھایا ہوا ہے بٹھانے والوں نے، تو تمہیں تو اپنا اس سیٹ کا پاس رکھنا چاہیے، اپنی قوم کا پاس ہے۔ اگر نہیں چلتی ہے حکومت تو دے دو چوروں کو، چور چلا کے دکھا دیں گے، جیسے پہلے اتنے سال چلائی ہے وہ چلا کے دکھا دیں گے۔ تم 4 سال میں کہتے ہو جی یہ کچھ نہیں ہوتا، اگلے بھی 5 سال مجھے دو پھر کچھ ہوگا۔ تم نہ پہلے کر سکتے تھے نہ اب کر سکتے ہو۔ وہ انہی کا بھٹیا، اس نے بڑا اچھا لفظ کہا، جو اینکر پرسن ہے، اس نے کہا جی اگر عمران خان کا 92 کا جو کپ جیتا ہوا ہے اس نے، وہ ان کو واپس کر دیتے ہیں ورلڈ والوں کو تو ہماری جان چھوٹ سکتی ہے، چھڑا دے اس سے۔ وہ کپ ہی لے کے بہ گیا کپتان دا سن، تو یہ جی انہیں کپ جیت لیا سی علی، ملک بھی چلا لے گا بھائی۔ ایک ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر سرجری کر سکتا ہے، کیا وہ سیاست کر سکتا ہے؟ وہ کرکٹ کھیل سکے گا؟ کرکٹر کرکٹ کھیل سکے گا، وہ سیاست نہیں کر سکتی، یہ ملک نہیں چلا سکتا۔ ملک چلانا اس کے کتنے وزیر بدلے ہیں، کتنے اپنا معیشت کے لیے اس نے جو خزانہ کے وزیر بدلے ہیں، تو سارے ناکام ہوتے جا رہے ہیں۔ اور جو آتا ہے وہ کہتے ہیں ٹیکس لگائی جو اس عوام پہ چڑھائی جو، جتنا فون آپ پہلے لے کے جاتے تھے، ہم لے کے جاتے تھے، لوگوں کو گفٹ دیتے تھے، چلے یار اور کیا گفٹ دینا ہے، چلے فون لے جائیں گفٹ دے دیں۔ اب وہ گفٹ آپ لے کے جائیں، آپ کو وہاں ٹیکس انہوں نے ڈالا ہوا ہے 80,000، ہاں جی، وہ آپ بغیر ٹیکس دیے، ادھر بھی ٹیکس دے کے لیتے ہیں، ہم 10% دے کے فون لیتے ہیں، پھر وہ کہتا مجھے بھی دو۔ ایک چیز دے تو ٹیکس تو ایک ہی دے لیا تو بار بار ٹیکس دے جانا، یعنی کہ ہمارے حقوق ہی کوئی نہیں اوورسیز کے۔ یہ کہتا ہے دسو کہ اتنے کوئی تبدیلی آئی ہے کوئی سارے دیش سے؟ میں بتا رہا ہوں جی یہی تبدیلی غربت کی۔ ہاں لوگ مر رہے ہیں، ملک کا معیار زندگی پست ہو چکا ہے، اتنی مہنگائی ہے کہ سانس نہیں نکل رہے لوگوں کے۔ وینٹیلیٹر پہ پوری قوم کو لگا دیا ہوا ہے، کرونا نے تو لگانا اس نے پہلے لگا دیا سب کو۔ وہ وینٹیلیٹر پہ سانس آکسیجن لے رہے ہیں، اپنے بچوں کو اپنے سامنے بلکتے مرتے دیکھ رہے ہیں۔ مطلب جتنا دکھ ہوتا ہے نا دیکھ کے، میں تو آیا ہوں، میں تو کانوں کو ہاتھ لگا کے آیا ہوں کہ یہ آدمی اگر اور کوئی رہ گیا نا سال جو اس کا باقی کا تو پتہ نہیں ملک کے ساتھ کیا ہو۔ اس کو اب تبدیل ہونا ہی پڑنا ہے۔ اب تو وہ پچھلے والے بھی جن نے ہاتھ رکھے ہوئے تھے انہیں بھی ہاتھ اٹھا لیے، تو یہ وقت آ گیا، اس سے زیادہ قوم کے ساتھ زیادتی برداشت نہیں ہونی چاہیے۔ اپوزیشن کو چاہیے کہ مل کے اپنے اختلافات سارے ختم کر کے وہ جو ہے اب جو ہے ووٹ ڈالنا ہے اس کو چینج کرنے کے لیے، ایوان کے اندر لیگل طریقے سے عدم اعتماد کا وہ پاس کریں اور اس کو چینج کریں۔ کسی ایسے آدمی کو لائیں کہ جو سچا ہو اور بات کا پکا ہو، جو اس قوم کا کچھ سوچے، ورنہ یہ تو پتہ نہیں ہر چیز ہی نیلام کیا جا رہا ہے، ہر چیز ہی اپنے آدمی کو پوچھتا نہیں، جو مرضی کھا جائے، جو مرضی رشوتیں لے، اتنے سکینڈل بنے ہیں ان کو پوچھنا نہیں اس نے، اور دوسروں کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اور یہی کہتا تھا میں رلاؤں گا، اب تو سارے ہی رو رہے ہیں، امیر بھی غریب بھی، اور سکون اس کے مطابق قبر میں ہے، میں مر جاؤ تو پھر سکون لے لوں۔ تو بھائی زندہ رہنا ہے تو پاکستان مسلم لیگ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی حکومت آئے گی، میاں نواز شریف آئیں گے، اور پھر دوبارہ سے جو پہیا ایک بار ترقی کا ہو گیا ان کے دور میں، لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی، پیٹرول سستا ہو گیا،
ان میں IMF کو خیر بات تک کہہ دیا تو یہ دوبارہ سے سارے کام ہو گئے، دوبارہ سے لوڈ شیڈنگ ہوگی، نظام نہیں چل رہا، اور آگے کہتا ہے جی ہمارا کیا قصور ہے، تیل تو ساری دنیا میں مہنگا ہوا ہے۔ پھر جاپان کی مثال دے دیتا ہے بعض ٹائم، کسی جاپان میں کیا مزدور 800 روپیہ جو ہے دن کے لیتا ہے، ادھر کم از کم بھی ہوگا تو یہاں 8000 اچھی مان ہے لیبر کا، 10,000 وہ تو زیادہ والا تو اوپر ہے، میں کم از کم کہہ رہا ہوں۔ تو اگر وہ ایک اچھی مان لیتا ہے آدمی اور اسے 1 لیٹر 160 کا ڈالنا پڑتا ہے تو اسے تو اتنا نہیں مسئلہ، اور جو لیتا ہی 800 ہے اور اس میں 160 کا لیٹر ڈالتا ہے تو وہ تو ہر شاید دماغ بھی پھٹ جاتا ہے، وہ تو کہتا ہے میرے دماغ کی نسیں جو ہیں پھول رہی ہیں، اور بچوں کو بھی کھلانا ہے، سبزی بھی لے کے جائیں، سبزی بھی کھلائے۔ میں نے ایسے دیکھے، میرے گھر کی ملازمہ تھی، وہ ایک دن آئی، میرے آنسو نکل گئے، وہ کہتی ہے جی ہم تو گوشت کبھی نہیں کھایا گھر میں، تو میں کہ کیا کھاتی ہو؟ تو کہتے ہیں ہم تو پیاز کو لیتے ہیں، کوڑتے ہیں اور مرچیں ڈالتے ہیں اور وہ کھلا دیتے ہیں بچوں کو، گوشت تو ہم نے آپ لوگوں کے گھروں میں دیکھے ہیں۔ تو میں اس دن کیا کہ کتنے تیرے فرد نے، وہ کہہ رہا یہ ریکارڈنگ میں نہیں، بہرحال میں نے اس کی ہیلپ کی۔ چیز یہ ہے کہ جہاں لوگ مطلب گوشت ایسے لوگ ہیں کہ جن نے کھایا ہی نہیں کبھی، اتنا مہنگا ہے، 1000 روپے کلو کے قریب ہے، تو وہ کہاں کھائیں گے 1000 روپے کلو؟ 800 روپیہ تو دیہڑی لیتے ہیں، تو گھر کے 6 فرد ہوں گے تو کلو نہ نہیں کچھ بنتا، وہ کیا کریں گے؟ تو بھائی غربت بہت ہے، ہمیں اللہ نے جتنا کچھ جاپان میں دیا نا، اس کا جتنا اللہ کا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ تو میری یہی ہے کہ جاپان جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں وہ پہلے سے بہت برے ہیں، بہت حالات اگر وہ ہیں تو یہاں آپ لوگ خوشحال ہیں، اگر وہاں کو ماڑے لوگ ہوں، غریب ہوں، آپ کے کوئی جاننے والے ہوں تو ان کی ہیلپ کر سکیں، صدقہ سمجھ کے کوئی زکوٰۃ اپنی ایسے کر کے نکال دیں۔ یہاں تو بینکوں میں نہیں پیسے نکالتے، خود ہی زکوٰۃ نکالنی ہے، تو آدمی کسی کاروبار میں کسی گاڑی میں کوئی 10 مان بچ جاتے ہیں، اس میں کوئی مان ان کو بھیج دیں، ان کے لیے بہت ہے۔ تو اس طرح تھوڑا بہت کرتے کرتے رہے، اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ہاتھوں کو جبوں خالی نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔